औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद कहती हूँ आपको आपके प्रोग्राम सुबह हिदायत में। मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला और बसदक़ाए मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज मंडे का दिन और एक ब्रांड न्यू वीक का आगाज़। अल्लाह ताला आपका ये तमाम हफ्ते, तमाम महीने और आने वाले साल जो हैं वो अपनी रहमतों और अपनी बरकतों से भर दे और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी के बगैर ये तमाम साल जो है अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने में गुजारते हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है अगस्त की 29 और ज़िक़त की आज 25 तारीख़ है और उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बहुत बेहतर हुआ होगा। और साथ ही आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के नाम से हुआ करता है। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम दुआ को पेश करते हैं और फिर उसके बाद आपको हम ज़िक्र इलाही की तरफ ले चलते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे दुआ की तरफ और दुआ के बाद आगे हम एक मनकबत की तरफ जाएंगे और फिर दोबारा आपसे मिलते हैं और अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं इसके फॉर्मेट के मुताबिक। चलते हैं सबसे पहले दुआ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युशहिद अहदन हीन फ़तरा अस्समावाति वल अर्द वला इत्तख़ज़ मुईनान हीन बरअ अन्नसमात। लम युशारक फ़िल इलाहिय्या वलम युज़ाहर फ़िल वहदानिय्या। कल्लतिल अलसुनु अन गायति सिफ़ती वल्उक़ूलु अन कुन्हि मअरिफ़ती वतवाज़अतिल जबाबिरतु लिहैबती वअनतिल वजूह लिखश्यती वन्क़ाद कुल्लु अज़ीमिन लिअज़मती। فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزاع وأوسطه جزاع وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدت ثم لم أفلك به وأسألك في مظالم عبادك عندي. فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسي أو في عرضي أو في ماله أو في أهله وولدي أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا. فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته
أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم 2 نعمتين منك 2، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مدح غازی کو سخنور آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، لے کے کوزوں میں سمندر آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، سر پٹکتی رہ گئی نہر فرات، سر پٹکتی رہ گئی نہر فرات، مار کر عباس ٹھوکر آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، احتراماً رک گئی در پر قضا، احتراماً رک گئی در پر قضا، ہم مزا خانے کے اندر آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، تجھ سے کیا باس لڑتا فوج شام، تجھ سے کیا باس لڑتا فوج شام، تجھ کو تو اصغر رلا کر آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، ایک الگ ہی شور ہوگا خلد میں، ایک الگ ہی شور ہوگا خلد میں، آ گئے غازی کے نوکر آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، کر کے ساحل پر ثنا عباس کی، کر کے ساحل پر ثنا عباس کی، آگ پانی میں لگا کر آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، ڈر گئی سجاد ہم سے آندھیاں، ڈر گئی سجاد ہم سے آندھیاں، جب علم غازی کا لے کر آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے، مدح غازی کو سخنور آ گئے،
जी नाज़रीन, अभी आपकी खिदमत में दुआ पेश की गई और साथ ही मनकबत भी आपकी खिदमत में पेश की गई। उम्मीद है कि इस दुआ और मनकबत की बदौलत जो है आपके दिन का एक अच्छा सा प्लेजेंट सा एहसास आपको आज मिला होगा, और जो कि रोज़ाना हम कोशिश करते हैं कि सुबह आपका आगाज़ जो है वो इंतहाई नेक नामों से हो। अल्लाह ताला के नाम के बाद पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उसके बाद फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम का जब जिक्र होता है तो बहुत ही एक खुशगवार एहसास तबीयत में पैदा होता है, और वो सारा दिन एक जो एहसास है वो आपके साथ जाता रहता है। नाज़रीन, आज हिदायत की बात की बारी है। मंडे का दिन है और आपको एक वाक़या सुनाने की कोशिश करती हूँ। हमेशा इसमें एक दास्तान होती है जिससे हम सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज भी जो मैं आपको दास्तान सुनाऊंगी उसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि उससे हम कोई लेसन लर्न कर सकें, कुछ सीख सकें, कोई अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी बेहतरीन तब्दीली ला सकें। सुफियान सौरी मदीना में रहता था। एक दफ़ा वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने इमाम को एक उम्दा और दीद ज़ेब सफ़ेद रंग के बारीक लिबास पहने हुए देखा तो इतराज़ आमेज़ लहजे में कहा, ये लिबास आपको ज़ेब नहीं देता, आपको दुनियावी ज़ीनत से मुज़य्यन नहीं होना चाहिए, आपको ज़ुहद व तक़वा अपनाना चाहिए और दुनिया की रंगीनियों से दूर रहना चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने नाज़रीन फरमाया, देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जिसको गौर से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत के लिए मुफीद साबित होगी। अलबत्ता मेरी बात इस सूरत में तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगी कि अगर तुम इस बारे में किसी गलत फहमी में मुब्तला हो और इस ज़मन में हकीकी इस्लामी तालीमात से बेखबर हो। अगर ऐसा है तो मेरी ये बात तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। लेकिन अगर तुम्हारा मकसद ये है कि तुम इस्लाम में किसी बिदअत को ईजाद करो और हक़ाइक़ का चेहरा बिगाड़ो तो ऐसी सूरत में मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं होगा। ऐन मुमकिन है कि तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल की फ़कीराना ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए ये नज़रिया कायम कर लो कि क़यामत तक मुसलमानों के लिए वाजिब है कि वो हमेशा ग़ुरबत और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़क्र तंगदस्ती का दौरा था। अमूमन लोग लवाज़मात ज़िंदगी से महरूम थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम के मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी का ताल्लुक़ इस दौर के हालात के मुताबिक था। लेकिन अगर किसी दौर में माशी हालात अच्छे हो जाएं और ज़िंदगी की आसाइशों की फरावानी हो जाए तो इन नेमतों से फ़ायदा उठाने के सबसे ज़्यादा हकदार नेक और सालेह लोग हैं, ना कि फासिक और बदकार लोग। मुसलमान हैं ना कि काफिर। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने मुझ में ऐसी कौन सी बुराई देखी है? खुदा की कसम, ये जो तुम मुझे देख रहे हो मैं खुदा की अता करदा नेमतों से फ़ायदा उठा रहा हूँ। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैं जब से रुश्द व बलूग को पहुँचा हूँ दिन रात इसी फ़िक्र में रहता हूँ कि जैसे ही मेरे माल में कोई हक साबित हो जाए फ़ौरन इसको मुस्तहक तक पहुँचा दूँ। सुफियान से इमाम अलैहिस्सलाम की मुंतक का कोई जवाब न बन सका तो सर झुकाए शिकस्त खोर्दा अंदाज में बाहर निकल गया और अपने हम दोस्तों और हम मसलकों के पास जा पहुँचा। इसने तमाम मौजरा कह सुनाया जिस पर उन्होंने मिलकर एक वफ्द की सूरत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाकर इस मौजू पर बहस करने का इरादा किया। इनके एक वफ्द ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, हमारा दोस्त अपने मुद्दा पर मुहकम दलाइल पेश नहीं कर सका, इसलिए अभी हम मिलकर आए हैं ताकि वाज़ेह दलाइल की बिना पर अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर सकें। इमाम ने कहा, कौन से दलाइल? ज़रा अपने दलाइल बयान करो। वफ़द ने कहा, हमारी दलीलें कुरान से हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान से बेहतर कौन सी दलील हो सकती है? ज़रा बयान तो करो, मैं हमतन गोश हूँ। वफ़द ने कहा, हम अपने मकसद और मसले को दुरुस्त साबित करने के लिए कुरान मजीद से 2 आयात पेश करेंगे, वही हमारे लिए काफ़ी होंगी। खुदावंद आलम कुरान करीम में सहाबा के गिरोह की इस तरह से तारीफ़ कर रहा है, बावजूद कि वो तंगदस्ती और सख्ती में गिरफ्तार हैं, दूसरों को ख़ुद पर मुकद्दम रखते हैं, और जो लोग बुख़्ल से किनारा कशी इख्तियार कर लें वही कामयाब हैं। और दूसरी जगह कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है,
باوجود یکا ان کو غذا کی اشد ضرورت و خواہش ہوتی ہے، وہ اپنے اس کھانے کو مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس موقع پر ایک شخص جو اس محفل میں ایک طرف بیٹھا تھا ان کی باتوں کو سن رہا تھا، کہنے لگا، جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے تم خود ہی ان باتوں پر عقیدہ نہیں رکھتے، تم اپنی ان باتوں سے لوگوں کو ان کے مال و متاع سے بدبین کرنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ وہ مال تمہارے ہاتھ آ جائے اور تم اس کے مزے اڑاؤ، کیونکہ عملی طور پر تو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ تم نے کبھی اچھی غذاؤں سے پرہیز کیا ہو۔ امام علیہ السلام نے اس موقع فرمایا کہ اس موقع پر ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس وفد کی جانب رخ کر کے فرمایا، تم جو قرآن مجید سے استدلال کر رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم قرآن کے محکم کو ناسخ کو منسوخ سے جدا کر سکتے ہو یا نہیں؟ تو شخص بھی اس امت سے گمراہ ہوتا ہے صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے بغیر اس پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ وفد نے جواب دیا، ہم اس بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری بدبختی کی اصل وجہ یہی ہے۔ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن مجید کی طرح ہیں، ان سے مکمل طور پر آگاہی لازم ہے۔ یہ آیات جو تم نے تلاوت کی ہیں خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی حرمت پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ یہ آیات بخشش اور ایثار پر دلالت کرتی ہیں۔ خدا ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جنہوں نے معین وقت میں دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دی اور جو ان پر حلال تھا اسے دوسروں کو دے دیا۔ اگر وہ نہ بھی یہ دیتے تو گناہ گار نہیں تھے۔ خداوند عالم نے ان لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس طرح کریں، جیسا کہ انہیں یہ کام کرنے سے منع بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نیکی اور محبت کے جذبے کے تحت اپنے آپ کو تنگی اور دشواری میں رکھ کر اپنا مال دوسروں کو دے دیا، جس پر یقیناً خدا ان کو جزا دے گا۔ بس یہ آیات تمہارے مقاصد کے لیے دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ تم لوگوں کو اپنے مال اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کرنے پر ملامت اور منع کرتے ہو۔ صحابہ کرام ایک عرصہ تک اسی روش پر عمل کرتے رہے، مگر بعد ازاں خدا کی طرف سے اس بارے میں ایک جامع اور مکمل دستور نازل ہوا جس میں اس کام کی حد معین کی گئی۔ یہ دستور بعد میں نازل ہوا جو ان کے سابقہ عمل کا ناسخ ہے۔ اب ہمیں اس قانون کی اتباع کرنا چاہیے، نہ کہ اس عمل کی۔ خداوند متعال نے مومنین کی بھلائی اور اپنی رحمت خاص کے پیش نظر مسلمانوں کو اس بات سے منع فرما دیا کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کو تنگ دستی اور سختی میں مبتلا کر کے جو کچھ ان کے پاس ہے اسے دوسروں کو دے دیا کریں، کیونکہ ایک شخص کے اپنے ہی خاندان میں بچے، بوڑھے اور انتہائی ضعیف افراد بھی موجود ہو سکتے ہیں جو سختی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو خرچ کرنے میں نہ زیادتی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ میانہ روی کو بروئے کار لاتے ہیں۔ ناظرین، اس داستان سے جو کہ میں نے آپ کو بھی مختصراً سنائی، ایک اس پر طویل بات کی جا سکتی ہے۔ اس سے ہمیں جو ہے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، کیا ہم اس چیز سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور جو ایک عمومی طور پر ذہنوں میں بات بٹھا دی جاتی ہے کہ ہم اپنے ہی مال کو اپنے اوپر خرچ کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، اس کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں اس داستان سے ملتی ہے۔ ابھی ہم اس پر مزید تفصیلی بات کریں گے، فی الحال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ اور کبھی کبھی بادل بھی آسمان پر چھا جائیں گے، لیکن زیادہ تر سنی رہنے کا امکان ہے۔ کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ رہے گا اسراف اور فضول خرچی۔ ہمیں آج اس پر بات کریں گے، اسی کے حوالے سے میں نے جیسے کہ آپ کو داستان بھی جو ہے وہ پہلے سیگمنٹ میں سنائی، اسی سے ہی تعلق رکھتی تھی وہ، اور اس سے ہم نے جو سبق حاصل کرنے کی کوشش کی، جو کچھ ہم نے اس سے لرن کرنے کی کوشش کی، اس پہ ہم آج بات کریں گے کہ ہماری زندگیوں میں فضول خرچی کا
کتنا ہاتھ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر نہیں گزار پاتے یا ہم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ زیادہ خرچ نہیں کر پاتے. کیا اس میں فضول خرچی کا ہاتھ ہے یا ہمیں اپنے جو فائنینسز ہے وہ مینیج نہیں کرنے آتے یا ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے جو ہیں وہ زیادہ دوڑنے لگے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ کے سامنے اکثر جو ہے آج کل ایز اے پریزنٹر جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں, بہت ہی اچھے پروگرام کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر عباس صاحب, ظہیر عباس بھائی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. اور السلام علیکم ظہیر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم, مؤدبانہ السلام علیکم, اور درود و سلام ہوں محمد وآل محمد کی عظیم ہستیوں پہ, اور تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جنہوں نے محمد وآل محمد جیسے وسیلے ہمارے لیے پیدا کیے, اس دنیا میں بھیجے, کہ جن کا وسیلہ بنا کے ہمیں خدا نے دعا کی قبولیت بھی شرط ٹھہرائی, اور انہی کے وسیلے سے انشاءاللہ ہم لوگ اسی رسی کو پکڑے ہوئے جنت کے راستے پر بھی گامزن ہیں, اور انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر ٹھہرے گی. چونکہ عقیدہ جو ہے وہ جب تک درست نہ ہو تو مسائل ٹھیک نہیں ہوتے, اور عقیدہ اگر درست ہو تو جو چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو پہنچتی رہتی ہیں, اور اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو پھر معاملات تھوڑے سے ڈگمگا جاتے ہیں. یہاں پہ ایک اعلان ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ سیٹ ہمارے موسوی بھائی کی ہے. آج کچھ ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ وہ شامل نہیں ہو سکے پروگرام میں, تو چلے میں نے کہا میں ان کی جگہ پہ تھوڑی سی ذمہ داری دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جو سلسلہ ہے یہ تسلسل رکے نہیں, اور یہ سلسلہ آپ لوگوں تک اسی طریقے سے جاری و ساری رہے. ایک فرمان ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا, اس کو شامل کروں گا آج کے ٹاپک کے عنوان سے. جو آج کا ٹاپک چنا گیا ہے اس کے ضمن میں یہ آتا ہے فرمان کہ جس نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کی مثل ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہر نعمت جو خدا نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے, ضروری ہے, تاکہ وہ ہمارے اس گناہ میں شامل نہ ہو جائے کہ جس کی بخشش نہیں ہوگی. تو آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ جانے سے پہلے ایک اور اعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حج پہ تشریف لے گئے ہیں خدا ان کی حفاظت فرمائے, چونکہ جو حالات وہاں پہ چل رہے ہیں پوری دنیا اس وقت جس قسم پرسی کے عالم میں ہے, تو خدا ہر انسان کی حفاظت فرمائے. دین سے ماورا ہو کے دعا دے رہا ہوں کہ انسانیت, چونکہ اسلام نے درس ہی انسانیت کا دیا ہے, پہلا درس جو دیا گیا وہ انسانیت کا تھا, اور جو بھی حج پہ گئے ہیں خاص طور پہ خدا ان کا تحفظ فرمائے اور خدا ان کا حج قبول فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور عمل ہے, عید قربان آ رہی ہے, تو ہم نے 2 دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا میجر صاحب نے, جو ہر سال ہدایت ٹی وی جو ہے وہ آپ کو ایک فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ عید قربان, چونکہ یہاں پہ عید قربان کے جو مصرف ہیں پورے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. کوئی ایسے غریب لوگ ملتے نہیں ہیں کہ جنہوں نے وہ گوشت نہ کھایا ہو پورے سال میں, یا کچھ اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں. تو ہمارے ہاں ملک پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بیچارے عید کے عید جو ہے جن کو گوشت ملتا ہے, ایسے حالات موجود ہیں. لاسٹ ایئر 168 قربانیاں دی گئی جو آپ لوگوں نے دی, اور آپ کی وہی قربانیاں جو ہیں وہ پاکستان میں پہنچائی گئی. اس سال بھی ہدایت ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے عید قربان کے سلسلے میں وہی ٹرانسمیشن جو ہم نے کر دی ہے پہلے. اس میں جو ایک بکرا ہے اس کی قیمت ہے 145 پاؤنڈ 145 پاؤنڈ, اور اگر جس نے گائے میں اپنا شیئر ڈالنا ہو تو ایک شیئر, کیونکہ 7 شیئر ہوتے ہیں ٹوٹل, تو ایک شیئر کی قیمت ہے 90 پاؤنڈ 90 پاؤنڈ. تو جن لوگوں نے عید قربان میں حصہ ڈالنا وہ ہماری ہاٹ لائن پہ ہر وقت رابطہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اس دن آئے. جلدی کی اس لیے اپیل ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ہمیں پہنچانے ہوتے ہیں متعلقہ افراد کو, تاکہ وہ ٹائم سے عید کے جانور لے کے اور عید قربان کر سکیں. چونکہ جس طرح عید کے دن قریب آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری منڈی, ہم یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ ہم جن ممالک میں یہاں پہ رہ رہے ہیں, یہاں پہ جب عید کے دن قریب آتے ہیں تو ہمارے لیے آفرز لگ جاتی ہیں. ہمارے ہاں ستم پرسی اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں پہ عید قربان میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. عید کوئی بھی تہوار آ رہا ہو, عید قربان نہیں, یہ کوئی بھی تہوار ہے, اس میں ہر چیز ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں منافع کم کر کے
اور اپنی عوام کو ریلیف دینا چاہیے تھا، لیکن ہماری یہ سوچ ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکی. ہم نے بلکہ اپنے وہ جو مارجنز ہوتے ہیں، اپنا منافع ہوتا ہے، اس کو ہزاروں کے ساتھ ہم لوگ ضرب دے لیتے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک بزنس کا جو لوگوں نے اصول رکھا ہے وہ 30 سے 40% مارجن رکھتے ہیں. ہمارے یہاں 30-40,000 مارجن، اتنے تک اگر کہہ لیا جائے تو حرج نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلامی ان ایتھکس کو وہ اپنے اندر رکھتے ہوئے برائے نام ہم لوگ رہ گئے ہیں. تو کوشش یہ کریں، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ ہمارے ایک معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جن لوگوں نے عید و قربان میں بھی حصہ ڈالنا ہو، اپنی طرف سے قربانی کرنی ہو، وہ ہمیں ٹائم سے ضرور فون کریں. اور میرے صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جو لوگ پے کے ویٹ میں رہتے ہیں وہ کم از کم ہمیں فون کر کے بتا دیں، اپنا نام اپنا نمبر چھوڑ دیں، ہم ان کی طرف سے جو ہے نا وہ قربانی کم از کم وہاں پہ اس کی اویلیبلٹی یقینی بنا لیں. تو پھر جو ہی آپ کو وہ پے ملے تو آپ اس میں اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. جی بالکل. جی ناظرین، پہلے تو ظہیر بھائی آج آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آج آپ میرے گیسٹ ہیں، آج آپ ہوسٹ نہیں ہیں. آپ بہت پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں اور جو ہے مولانا صاحب آپ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور فوراً جو ہے آپ کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں. تو اس لیے آج آپ کو میں نے سوچا کہ آج آپ میرے گیسٹ بنیں گے اور آج آپ میرے سوالوں کے جوابات دیں گے. ٹھیک ہے. اور آج آپ کا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ آج آپ کا امتحان ہے. آپ فضول خرچ تو نہیں ہے؟ نہیں، میں فضول خرچ نہیں. یہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ فضول خرچ نہیں؟ کیا پتہ آپ کی جو لمٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے فضول خرچی کی وہ ہو ہی بہت اوپر. نہیں دیکھیں، اسراف جو ہے نا جس کو ہم فضول خرچی کہتے ہیں، وہ اگر انسان اپنی ضروریات سے آگے جاتا ہے تو اس کو اسراف کہتے ہیں. ضروریات کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ضروریات وہ ہیں جو انسان کی ایک بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے. تو وہ تو پھر کھانا پانی روٹی، کھانا پانی روٹی دیکھیں یہ تو آپ کی ضروریات ہیں نا، یہ تو اس میں نہیں آتا. اسراف وہ ہیں، دیکھیں میرے پاس اگر 5 جوڑے موجود ہیں تو مجھے اتنا پتا ہے کہ اس 5 جوڑوں میں میں نے پورا مہینہ گزارا کر لینا ہے یا پورا سال گزارا کر لینا ہے. وہاں پہ اگر میں چھٹا بنانے جاتا ہوں باقیوں کا حق مار کے، دیکھیں مجھ پہ جو ذمہ داریاں ہوں گی نا، بینگ اے مسلم، سب سے پہلے جو مجھ سے حساب لیا جائے گا نا وہ حقوق العباد کا بھی ہے اور صلہ رحمی کا بھی ہے. ہم لوگ اس وقت اتنے پیچھے جا چکے ہیں اپنے اس، چونکہ انسان کی عمریں جو کم کر دی گئی ہیں نا، کیونکہ فرمان پڑھ رہا تھا کہ عمریں کم ہونے کی ریزن بھی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی لمبی ہو تو تم صلہ رحمی کرو. اب اپنے بہن بھائیوں پہ، ماں باپ پہ، اپنے رشتہ داروں پہ شفقت کی وہ ایک نگاہ رکھیں اور ان کے ساتھ آپ ہر محاذ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہر مقام پہ کھڑے ہوں. جو خود میں پہنتا ہوں وہ ان کے لیے بھی خریدوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تحفہ دینے کا رواج بہت کم ہو گیا. مولا علی کا فرمان ہے کہ تحفہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اس کو ہم نے اتنا کم کر دیا، چلیں ہم دیتے بھی ہیں تو ایک برڈن سمجھ کے ہم کسی کو، یا پھر بدلہ سمجھ کے، یا یار اس نے میرے ساتھ یہ 100 روپے کی وہ مجھے وہ دے گیا تو میں اب چلو 110 کی کر گیا تو چلو یار وہ کر کے. یہ بہت کامن پریکٹس ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں میں ہو چکی ہے اور بہت اس کے افسوس کی بات ہے. ہم، میرا خیال ہے کہ فضول خرچی میں اور کنجوسی میں جو ہے وہ صحیح ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. کنجوسی ہماری دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یا جن کو جب ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم تھوڑے سے اس وقت سیانے ہو جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے نا، ہماری قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ آ کے کنجوس ہو جاتے ہیں. اور جب ہماری اپنی ذات آتی ہے تو ہم پھر اس میں بہت فضول خرچ. جب ہمیں خدا نے کہا ہے کہ میرے ساتھ تجارت کرو، اللہ کو تو ہماری تجارت کی ضرورت نہیں ہے نا. خدا، چونکہ میں جب اس نیج پہ سوچتا ہوں، انسان کا ایک ارتقائی سفر جاری رہتا ہے، اور جو لوگ اپنی ذات میں ایک وہ جو کرشنگ کا سلسلہ ہے اس کو جاری نہیں رکھتے تو ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر دن آنے والا آپ کا پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے آپ ارتقائی عمل اپنی ذات میں ایک جو کرشنگ کا یا اپنے نفس میں جو ایک کرشنگ کا سلسلہ ہے نا اس کو جاری رکھیں گے. تو یہاں پہ آپ کال لے لیجیے، بات بالکل. ہم کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. ظہیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام بھائی. ملفیہ عرض کر رہا ہوں. جی جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، دعائیں آپ کے، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے. آپ کی جانب بھی امید کرتا ہوں سب خیر الحمدللہ. جی جی الحمدللہ. جیسا ابھی آپ نے اپنے جملے میں کہا کہ آپ تنقید نہیں کر رہے، آپ تنقید کا حق رکھتے ہیں. جی جی. اور وہ اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں تنقید کریں گے تو کیا ہم گھر میں بیٹھ کے تنقید کریں گے، اور کون سنے گا ہمیں؟ تنقید برائے اصلاح تو سب سن لیتے ہیں، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح ہی ہے.
آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ قربانی کو قربانی کی طرح کیا جائے اور قربانی سمجھ کے کیا جائے، نہ کہ اسراف میں یہاں پہ ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. میں ابھی آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. ابھی سن رہا تھا کہ خدا نے اس کا اجر کتنا رکھا ہے اس قربانی کا، کہ قربانی کا جانور جو ہے جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین سے گرنے پہ پہلے وہ قربانی قبول کر لی جاتی ہے. اور انسان کو اس کا ثواب اس قدر دیا گیا ہے کہ جتنے اس قربانی کے جانور کے بال ہوں گے، ہر بال کی عوض آپ کے لیے ایک نیکی رکھی گئی ہے. تو اب اس سے بڑا میں یہی بات کر رہا تھا کہ خدا کہتے ہیں نا 70 ماؤں جتنا ان سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، بس اس کو ملٹیپلائی کر لیں. تو خدا نے تو ہر قدم پہ ہمارے لیے ایک بخشش کا ایک طریقہ رکھا ہے اور ایک ہمارے لیے نیکی کمانے کا ایک ذریعہ رکھا ہے. اور آپ کسی کو سلام کر دیں تب بھی آپ کے وہ نیکی آ جاتی ہے. آپ کسی کے لیے کوئی نیک خواہشات رکھ لیں تب بھی وہ خدا قادر مطلق جو ہے وہ اتنا رحمان ہے کہ وہ ہمیں اس میں شامل کر لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اکمل بھائی آج آپ کے پاس کوئی پوئٹری نہیں ہے، کوئی کلام جو آپ سناتے ہیں؟ میں انتظار میں تھا کہ ظہیر بھائی بات ختم کریں. جی بسم اللہ کیجیے. ابھی آپ نے تذکرہ کیا حاجیوں کے لیے، تو اسی حوالے سے کہ بے شک بنام حج وہ عبادت ہے دوستو، بے شک بنام حج، بے شک بنام حج وہ عبادت ہے دوستو، جس کا قیام روح کی عظمت ہے دوستو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھکتا ہے جس کے سامنے گردوں کا آفتاب، حج میں وہ روشنی کی فضیلت ہے دوستو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قدرت نے وہ چراغ جلایا بنام حج، جس نے تفادتوں کے اندھیرے مٹا دیے، سبحان اللہ. ہر فاصلے کو جذب تعین میں ڈال کر سینے میں روشنی کے جزیرے بسا دیے. سبحان اللہ. بہت خوب. اور حج منزل شرف پہ رسائی کا نام ہے، حج ہے نظام عظمت رفت لیے ہوئے، تفریق رنگ و نسل جہاں ختم ہو گئی، حج وہ اتحاد کی صورت لیے ہوئے. بہت خوب. اور صہوانیت پہ غلبہ اسلام کے لیے حج ہے شعور جنگ و جدل کا مظاہرہ، قربانیوں کی شکل میں وحدت کے نام پر حج ہے خلاف کفر عمل کا مظاہرہ. لکھا ہے لفظ حج پہ خدا وند لفظ میں، حج اعتبار فکر و نظر کی سبیل ہے، اسلام کا حصار بڑھانے کے واسطے حج صبح انقلاب کی روشن دلیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے شرکت کی. تو بات یہ تھی کہ اب بہت ساری چیزیں اگر ظہیر بھائی غور کیا جائے تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شعر پڑھا. میں بھی ایک بیسیکلی ایک قصیدہ ہے، جی جی بالکل، اس کی ایک مجھے شعر یاد آ گیا. آپ ترنم شعر پڑھ دیجئے. ترنم میں تو نہیں پڑھ سکتا چونکہ میرے جتنا بسورا ہے کوئی نہیں، تو میں اسے ایز اٹ از پڑھ دیتا ہوں. قصیدہ تھا کہ حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. اب یہاں کا ایک شعر ہے کہ اپنے گھر سے میں چلا تھا کر کے ارادہ حج کا، حج کے وہ عنوان سے یاد آ گیا کہ اپنے گھر سے میں چلا تھا کر کے ارادہ حج کا، میری نیت تھی کروں گا میں طواف کعبہ، کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا. سبحان اللہ. اور جو وہاں پہ جا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ جب وہ اس مقام پہ پہنچے نا تو ان کو مولا علی کے اس در کی ضرور زیارت ہو، اور وہ ہو جاتی ہے. بسم اللہ. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. خوشامدید کہتے ہیں آپ کو اور آپ کے مہمان کو میں بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ لوگوں کی میں باتیں سنا، حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتوں کو لے لو. سیرت نبی حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا، جب تک سیرت نبی نہ ہو یہ فضول خرچی اور اسراف جو ہے یہ شیطان کا ایک اڈا ہے، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو خراب کرتا ہے. کھانا پینا سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو کھا کر شکریہ ادا کرو. لیکن جب تک نبی زندگی میں نہ آئے، جب تک حضرت علی علیہ السلام زندگی میں نہ آئے، جب تک عورت اپنے خامد کی خدمت نہ کرے، بچے اپنے باپ کو نہ دیکھے، خوش نہ ہوں، تو یہ سب زندگی کی بربادی ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کے نبی ہم سے دور نہیں ہے،
لیکن ہمیں ان سے دور اس لیے ہے کہ ہمیں ان سے محبت نہیں کرتے, ان سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتے, ہمیں ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے, اس کو سنبھال کے رکھو اور اپنے آپ کو بنا کے رکھو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا. جب آپ اپنے آپ کو ان کا پرویدہ اور نوکر اور تابع دار بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح نظر آئیں گے اور نبی بھی اس طرح نظر آئیں گے جیسے ہم اپنا ہاتھ دیکھتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کریں. جب تک نبی کی زندگی شامل نہ ہوگی تب تک ہم اسراف کرتے رہیں گے اور فضول خرچی کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے. جس نے نبی کا فالو کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے شیطان کا فالو کیا اس نے اپنے لیے دوزخ کا گھر بنا لیا. شہزادہ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ جی بہت شکریہ. علیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. بہت اچھی باتیں کرتے ہیں یہ محمد وہ یعقوب صاحب. انسان کا درد ہوتا ہے جو آ کے انسان بیان کرتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس درد کو بیان تو کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ معاشرے کی اصلاح تب ہو سکتی ہے جب ہم اپنی اصلاح خود کریں گے, خود اس کا آغاز کریں گے تو ہماری بات بھی اثر رکھے گی. آپ کا کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے دوبارہ حاضر ہونا پڑا. جی جی اصل میں میرے سامنے کچھ بند آ گئے جو میں چاہ رہا تھا بالکل جی بسم اللہ. اے شاہدان منزل انصاف اہل حق, جی حج سے تم آج اپنے مقدر پہ چھا گئے, لیکن اس انتہائی فضیلت پہ کچھ سوال ایک ذاکر حسین کے ہونٹوں پہ آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیران ہوں کیا طریق عبادت ہے دوستو, جی اسلام بر بنائے سیاست ہے دوستو, سبحان اللہ. کعبے کا انتظام برائے حصول زر, اس دور میں تو حج بھی تجارت ہے دوستو. بے شک بے شک. اور فطرت کی روشنی کا انہیں کیا شعور ہو, آئینہ دل یہ وقت کے آئینہ گر نہیں, اس جہل معرفت کی تو ملتی نہیں مثال, حج کر رہے ہیں مقصد حج کی خبر نہیں, اور کتنے غریب حج کی تمنا میں بے قرار, کتنے امیر حج کی بدولت امیر ہیں, اے صاحبان فکر و نظر اس مقام پر کیسے کہوں یہ ایک ہی در کے فقیر ہیں, اور سنگے سیاہ چومنے والوں سنو سنو, آواز آ رہی ہے یہ سنگے سیاہ سے, آ جائیں اتحاد کی چادر میں کلمہ کو, اس کا صلہ ملے گا رسالت پناہ سے. سبحان اللہ. اس کا صلہ ملے گا رسالت پناہ سے, اس کا صلہ ملے گا رسالت پناہ سے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی انداز بیاں اکمل بھائی کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے, اور بہت لفظوں کا چناؤ اور جو کلام کا یہ انتخاب کرتے ہیں, کلام کو پیش کرنا بذات خود ایک ہنر ہوتا ہے, اور ویسے کوئی روانگی میں پوئٹری پڑھ جائے تو وہ اوپر سے ہی گزر جائے گی, اور اس کے ساتھ وہ انصاف بھی نہیں کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین ہمیں جانا ہوگا ایک چھوٹی سی بریک پر, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا, اور ہم اپنے ٹاپک اسراف اور فضول خرچی پر آج بات کریں گے. تو فی الحال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک پر. جی ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور ہمارا جو نمبر ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسراف اور فضول خرچی. امام سجاد علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ آپ کو بتاتی چلو, ایک سلسلے میں ترجمہ جو ہے آپ کو پیش کروں گی. خدایا ہم تجھ سے فضول خرچی میں پڑنے سے پناہ چاہتے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے, لیکن پہلے ہم اپنے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی نقوی بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ دعائیں آپ کیا موسوی کہاں گئے ہیں؟ جی موسوی صاحب کو کچھ ذاتی مسئلے کی وجہ سے آج نہیں آ سکے. جی کل سے انشاءاللہ آپ کو ان کو دوبارہ دیکھیں گے. بھائی آئے ہیں آج. جی آج میں نے کہا میں تھوڑی سی ان کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کو ویلکم کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں, اور سر تم نے میرا ایک مشکل حل کر دیا ہے. جی جی آپ نے کہا کہ میں ظہیر بھائی سے آج میں سوال کروں گی, یہ گیسٹ ہیں. جی بالکل, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی موقع مل گیا. بالکل بالکل آپ بھی کیجیے. آج سب ظہیر بھائی کی جو ہے شامت آئی ہے. حالانکہ مجھے یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ میں ایز اے گیسٹ بیٹھ رہا ہوں. یہ آج ہم نے سیکرٹ گیسٹ رکھے شامت تھے. نہیں آئی بلکہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم جب ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ علم ملتا ہے. بسم اللہ جی بسم اللہ. بالکل خود طالب علم ہیں. مولا کائنات کا فرمان بھی ہے کہ
یہ نہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ بول کیا رہا ہے. بے شک بے سبحان شک. اللہ سبحان ہم نے اللہ. یہ دیکھنا ہے کہ بول رہا ہے ظہیر بھائی جو کچھ بولتے ہیں وہ کیا چیز اور کیسا ہوتا ہے علم، اور وہ علم ہمیں ملتا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. ابھی باتیں ہو رہی تھی تو شعر و شاعری بھی ہو رہی تھی، تو مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا، اس کے بعد میں ٹاپک بات کروں گا جی. کہ علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. جی. علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. آج کل حاجی جا رہے ہیں نا جی جی کعبے کے گرد چکر بھی لگانے ہیں انہوں نے، اور دل میں بہت ساری دعائیں بھی لے کے جائیں گے، اور پھر حاجی بھی کہلائیں گے، اور سلسلہ سارا چلتا رہے گا، کعبے کے ارد گرد چلتے رہیں گے. ان میں وہ بھی حاجی ہیں جن کا پھر اس شعر میں ذکر ہو جائے گا کہ علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتہ ہوگا. اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا. واہ بہت خوب بہت خوب. واہ جی واہ. اب دیکھنا تو اس بات کا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا تھا نا کہ علی یا تجھے میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، بے شک بے شک. اس اور میں مجھے علی یا تم جانتے ہو یا خدا جانتا ہے، خدا کو علی یا تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں. وہ نقوی بھائی آپ کے شعر سے ہی ایک شعر مجھے بھی یاد آ گیا، آپ کی قطع کلامی پہ معذرت، کہ دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف. جی دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف، کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے. واہ واہ. تو کچھ مجھے آپ نے چھیڑ دیا تو ایک پنجابی کی میں بھی سنا دیتا ہوں. جی جی بسم اللہ. وہ بڑی مشہور ربائی ہے یہ، اور اس پہ غور بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہم اکثر سوچتے رہتے ہیں، اور یہ مقابلے بازی میں لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ کار انہوں نے بنا رکھا ہے. تو بعض اوقات ہم یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. علی نال مقابلے کرنا ہے تو ذرا سیج رسول تے ساؤں کے تے دس. واہ. علی نال مقابلے کرنا ہے تو ذرا سیج رسول تے ساؤں کے تے دس. بعد رسول دے جڑیاں تکلیفاں چلیاں علی نے کوئی ایک بھی چلی ہے تے دس. بے شک. ہاں جی واہ. بعد رسول دے جڑے کام کیتے علی نے تو ایک بھی کیتا ہی تے دس. اور علی دے جمے کعبے چ تو کچی مسجد وچ جم کے تے دس. واہ 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 واہ. علی نہ مقابلہ کرنا واسطے نا بڑا کچھ سوچنا پڑتا ہے اس پہ. بالکل. تو آج آپ کا ٹاپک ہے اسراف. ہاں جی. جی میں یہ سمجھتا ہوں قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور ہم لوگ بھی اکثر سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. لیکن ہم اس طرح ہی کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، لیکن آگے یہ نہیں جاتے کہ نشے کی حالت میں. اسی طرح جب اسراف کی بات یہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کھاؤ پیو، جی قرآن میں لکھا ہے کھاؤ پیو، لیکن کھانے پینے تک تو ہم محدود ہو جاتے ہیں، کھانے پینے تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اسراف کی بات آتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن بھائی میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسراف اصل میں چیز کیا ہے. اسراف کہتے کسے ہیں؟ اسراف وہ چیز ہے جس کو انسان اپنی بساط سے بڑھ کے کرے. سبحان اللہ. یعنی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے لیکن اس طاقت سے بڑھ کے کرے. اور وہ اس طریقے سے آج کے مادہ پرستی کے دور میں جو مقابلہ بازی شروع ہو چکی ہے، یہ ہر گن کی طرح چاٹتا جا رہا ہے اسراف. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. آج کے معاشرے میں بالکل صحیح. آپ دیکھیں کہ بچیوں کی شادیاں رک گئی ہیں. کیوں رک گئی ہیں؟ کہ کسی کا جہیز نہیں پورا ہو رہا، اور کوئی جہیز کے لیے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ 2 سال 3 سال وہ اس کے جو ہے قرض اتارتا پھرتا ہے، اور لوگ قرض مانگنے والے دروازے پہ آ جاتے ہیں، اور وہ قرض داروں سے چھپا پھرتا ہے قرض مانگنے والوں سے. یہ بھی تو اسراف ہی ہے نا. بالکل. اب اس سے آگے تھوڑا سا جائیں تو اسراف میں ایک اور بھی آ جاتی ہے بات، جسے ہمیں نمود و نمائش کا نام لیتے ہیں، کہ ہمیں دیکھنا ہے اس بات کا کہ ہمارے گھر میں اگر چھوٹا ٹی وی ہے تو ساتھ والوں کے گھر میں بڑا ٹی وی یا فریج ہے، تو ہمارے گھر میں یہ مصیبت آ گئی جی ان کا اتنا تو ہمارا کیوں نہیں ہے. ہم قسطوں پہ لے آئیں گے، چاہے بعد میں وہ قسطیں والے ہمارے گالیاں ہی دیتے رہیں ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو کے، لیکن ہم نے وہ لا کے دکھا دینا لوگوں کو کہ جیسے ہمارے پاس بھی یہ بڑا ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو اسراف میں آتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاؤ گے تو مارے جاؤ گے. تو یہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا جو ہے نا وہی ہمیں مرواتا بھی ہے، اور یہ دیکھا دیکھی ہم دوسرے کو اپنے ایک اگر چہرہ سرخ ہے تو ہم پہ اپنے منہ پہ پیٹ کے چہرہ سرخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کو ہم اسراف بھی کہتے ہیں.
اور میں آپ سے صرف میں زیادہ نہیں بات کرتا کیونکہ ٹاپک اچھا ہے, کافی کالیں آئیں گی آپ کو. میں آپ سے صرف ایک دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو کیا یہ معاشرہ ہمیں دیتا ہے ساری ٹریننگ, یا ہم معاشرے کو ٹریننگ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے کہ اگر کسی چیز میں ہمیں برائی نظر آتی ہے, مثلا یہ اسراف کی بات ہے یا نمود و نمائش کی بات ہے, تو ہم معاشرے کو دیکھ کے اس کو پک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ہم معاشرے کو اپنا ماڈل بنا کے دکھائیں لوگوں کو, لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, ہم غلط ہیں. یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال تو یہ ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس آل محمد کے ہر زندگی کے ہر پہلو پہ ہر فرمان موجود ہے, ہر چیز ہم جانتے ہیں, ہر چیز ہمارے پاس ہے, انہوں نے زندگی کس طریقے سے گزاری, کیسے گزاری, کیوں گزاری, وہ تو جنت کے مالک ہونے کے باوجود انہوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ کا آپ نے دیکھا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ ملکۃ العرب تھی, لیکن زندگی کیسے گزار گئیں. اس کے بعد آپ نے مولا کائنات کو دیکھا کہ خیبر کے بعد انہوں نے جو کچھ مال غنیمت تھا کس طرح دیا اور خود زندگی کیسے گزار دی. تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمیں صرف پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں, یا پھر اس پہ عمل کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے؟ بہت شکریہ. ایک یہ سوال ہے, یہ دو سوال جو کافی ہیں, باقی ٹائم بعد میں پھر میں سوال کر دوں گا. بہت شکریہ آپ کی کال, بہت شکریہ. ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. جی ٹاپک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, لیکن بات تو یہی ہے کہ مولا علی نے جیسے کہ فرمایا کہ تم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو جبکہ چیزوں کی عمر تم سے زیادہ ہے. جی بے شک. اور لوگ ان چیزوں کو دنیا کو بلیم کرتے ہیں, جبکہ یہ مولا علی فرماتے ہیں یہ خود ہی دنیا سے ایسی چیزیں لے لیتے ہیں جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. جی دیکھا جائے تو مولا علی یہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز کی آپ خواہش کرتے رہتے ہو اور چیز وہ حاصل ہو جائے, اس چیز کی کتنے دنوں تک ویلیو ہوتی ہے. مثال ہے جیسے کہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ چیز حاصل کرنے کے بعد اس کی کتنے دن تک ویلیو رہتی ہے آپ کے دل میں اور آپ کی ضرورت میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد تو دنیا کا یہی ہے کہ جیسے کہ مولا علی نے دنیا کی مذمت کی ہے کہ دنیا تو کسی حالت میں بھی علی کو زیر نہیں کر سکتی, نہ علی کو کسی چیز پہ اٹھا سکتی ہو. اور مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں اور 3 طلاقوں کے بعد تو رجوع بھی نہیں ہوتا. جی تو اس دنیا کی بات کی تو اسی طرح ایک آدمی نے مذمت کی دنیا کی, تو مولا علی نے وہ کہا کہ ایک جھوٹے انسان کے منہ سے سچ بات کیسی لگتی ہے. تو مولا نے اس کو کہا کہ وائے ہو تم پر, تم اس دنیا کو برا کہہ رہے ہو کہ جس دنیا میں انسان ریاضتیں کر کے جنت کو حاصل کرتا ہے, اور اسی دنیا میں وہ جب پروان چڑھتا ہے جوان ہو کر اور اس دنیا کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, تم اس دنیا کی مذمت کرتے ہو. بات یہ ہے کہ وہی جو مادی دور چل رہا ہے اس وقت دنیا کی, خاص کر ہمارے ملک پاکستان میں تو پہچان اسی کی ہوتی ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہوں, بہت زیادہ آسائشیں ہوں, وہ انسان نظر آتا ہے. باقی کے انسان تو اس کو انسان ہی لگتے ہیں. درست بات. اور جو پاکستان میں ہے کہ رشتوں کی پہچان بھی ختم ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے مادی دنیا کی وجہ سے کہ انسان ایک بھائی کو امیر ہو تو دوسرا غریب ہو, وہ اس کو اپنی شادیوں پہ شامل نہیں کرتے, سکے بھائیوں کو. اس طرح کا یعنی کہ وہ پاکستان میں خاص کر یہ مادی دنیا کا جو پروان چڑھا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. اور دیکھیں ہماری نسلیں بھی اوپر سے حکومتیں ایسی ہیں جو کہ یعنی کہ وہی 1400 سال سے لے کے اب تک وہ خاندان عباسی اور بنو امیہ نے جو کچھ کیا وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور نبی کا جو دین ہے
اور ابھی تک انہوں نے اپنایا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تبلیغ ہے جو کہ ہمیں بہت ہی کھل کے کرنی چاہیے. دین اہل بیت کو سامنے لے کے آئے, لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے. ہم وہی اسلام جو پولیٹیکل اسلام ہے, اسلام بھی میرے بھائی ہم اپنی مرضی کا چاہتے ہیں نا. دین آج کل اپنی مرضی کا چاہتے ہیں, اس میں بھی ہم اسراف کرنا, اس میں بلکہ ہم اسراف اس میں اپنی قیاس کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں. باقی اللہ تعالیٰ پروردگار انہیں دین حق کی پہ لے کے آ جائے, مسلمانوں کو نظر آ جائے. اور یہ فانی دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, مولانا کہتے ہیں یہ تو چند دن کی زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کی, وہ جو ڈیزائن کی ہے وہ آگے ہے انشاءاللہ. اور تمام انبیاء اگلی دنیا کا پتہ دیتے رہے, اس دنیا کے بارے میں وہ بات ہی نہیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی بالکل, ایک اور کال ہم شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کون اللہ. بھائی کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. شکریہ بہن, بڑا اچھا موضوع ہے آپ لوگوں کا, اسراف اور فضول خرچی. جی بسم اللہ. قرآن کریم میں تو ہمیں یہ پورا جو اللہ تعالیٰ نے ایک بنا کر یہ زندگی کا جو نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا, اور یہ اسی کے اندر ہر چیز موجود ہے. کلو اشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اور اس چیز کو سمجھا کسی نے نہیں ہے, زبانی حد تک پڑھ لیا, لیکن عمل سے ہمارے جو اسلامی دنیا کا جو آج عمل سے ہم خالی جو مشکل کا شکار ہے, یہی وجہ ہے کہ عمل چھوڑا ہوا ہے. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے, اگر ہمارے کسی نے گاڑی کو اچھی لے لی تو اس کے گھر میں اس کی بیوی یا بچے کہتے ہیں انہوں نے لی, ہم نے بھی لینی ہے. وہ کسی طرح بھی حاصل کریں, نجائز حرام حلال ہر چیز بھول گئے. لیکن خدا تعالیٰ نے جو طریقہ یا خدا کے رسول نے بتایا اس پر عمل کرنا جو ہے تو دور کی بات کبھی سوچتے بھی نہیں ہے. یہ شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ چیز حاصل ہو جائے. اگر خدا کے رسول کی وہ چیزیں اگر عملاً کر کے دیکھیں تو بظاہر آپ کو نظر آئیں گے کہ تکلیف, لیکن تکلیف میں اس میں ساری آسانی ہے. تو آج کل جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ پورا ملک تکلیفوں میں چلے گئے, اور اس نے کوئی بھی اس چیز کو نہیں دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ ملک پوری تباہی کے دہانے پہ اسی چیز میں فضول خرچی میں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر اگر کوئی سفارش ہے ہوتا ہے کسی پر جانا ہے تو وہ عملاً جو آدمی کا کام ہے اس کے جو نمبر آتے ہیں یا اسکول میں یا کالج میں سفارش کو زیادہ جو ہے ترجیح دی جاتی ہے, اس کو پیچھے کرے, اس کا حق چھین لیا جاتا ہے. تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اس میں پھر رشوت بھی دینی, یہی سارے کاروبار وہاں سے پھر شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ایک آدمی کی جو ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ اسے ضرورت پڑ جاتی ہے کہ میں اگر نہ دوں گا تو جیسے وہ آتا ہے نا راشی والمرتشی فی النار, تو پھر وہ کسی کی مجبوری کے پاکستان میں کام نہیں ہوتا. تو پھر فضول خرچی کے وجہ سے وہ کمائے گا, وہ اپنے طریقہ حصول زندگی کا وہ اس طرف توجہ دے گا کہ کیسے پیسے مجھے حاصل ہو, میں نے بھی کام کسی سے کروانا ہے, تو وہ ان راہوں کو اختیار کرتا ہے. لیکن اس طرف ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے معاشرے کے علماء اگر یہ حق کی جو تنیم تھی جو حق کی وہ دیتے اور عمل خود بھی عمل پیرا ہوتے اور عمل پیرا کروانے کی کوشش کرتے تو پھر یہ آسان تھا. لیکن ہر ایک میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں, بلکہ سب سے آگے اگر جمعے کی نماز ہوتی ہے تو جمعے کی نماز کے بعد جناب شروع ہوتا ہے کہ جلوس جل سے نکالو, راستے میں دکانیں لوٹ لو, اور یہ تعلیم دی جائے جہاں پہ, اور وہ جو ملا ہی دے اگر تعلیم, تو پھر وہ کیا وہ ملک کی ترقی ہوگی کہ وہاں پہ فضول خرچی کیا, وہاں پہ ہر طرح کی جو نا برائی وہاں سے نکلے گی اور پھر معاشرہ بگڑ جاتا ہے. خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال شامل کریں گے ہم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی محمد افضال بھائی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. جی کہیے. بات یہ ہے جی کہ عوام جو ہے نا وہ بہت فضول خرچی کرتی ہے جی, کیونکہ لیلے کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اسے خریدتی ہے جی. اسراف سے تو چور حکمران کام لیتے ہیں, وہ جب چاہیں جہاں چاہیں مفت میں کسی بھی انسان کا قتل عام کر سکتے ہیں
اوکے جی، خدا بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ایک ہاٹ ٹاپک کی طرف ان کا اشارہ تھا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ظاہر بھائی، سار بہن مقصود سے جی مقصود بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. مہربانی. ٹاپک تو آپ کا اسراف اور فضول خرچی ہے، لیکن مجھے مولا میں کچھ شعر سنائے جا رہے تھے تو میں غالب کا ایک شعر بالکل کیوں نہیں چاہتا ہوں. غالب نے فرمایا مشکین لباس کعبہ قدم علی سے ہے. واہ. مشکین لباس کعبہ قدم علی سے ہے، نافع زمین ہے نہ کہ نافع غزال ہے. اتنا غور کرتے جائیے گا، اتنا اس کے دروازے کھلتے جائیں گے. شعر آپ کو مبارک ہو اور شکریہ. طاقت کے اسراف اور غرضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. ماشاءاللہ. کھاؤ پیو ضرور لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور بہت غلط فہمی ہے. فضول خرچی کا ترجمہ یہ ہے کہ صحرا میں جہاں ایک بالٹی پانی کا قانون کا اطلاق ہوتا ہے خاندان کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے احتیاط سے، وہی ندی کے کنارے، بہتی ندی کے کنارے وہی قانون ہے. ایک آدمی نے، کسی صحابی نے سنا ہے، میں نے روایت پڑھی تو نہیں ہے، کہ وہ وضو کرنے کے بعد وہ بازوؤں پر ہاتھوں پہ پانی کو مزید اور لے رہے تھے تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ یہ فضول خرچی میں آتا ہے. جو قانون وہاں ہوگا. فضول خرچی یہ ہے کہ آپ جس حد میں رہ سکتے ہیں رہیں، اس سے زیادہ نہ کریں. صحیح بات. ایک مسجد کے لیے، ایک امام بارگاہ کے لیے کوئی لوگ، دو آدمی کسی سے معاونت حاصل کرنے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے سگریٹ جلایا تو دو ماچس کی تیلیاں، دو سگریٹ کے لیے انہوں نے، ایک آدمی نے ایک جلا کے دوسرے نے دوسری جلائی. تو صاحب خانہ نے کہا کہ یہ اسراف میں آتا ہے، یہ غلطی ہے. تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ہم توقع کرتے تھے کہ 10 پاؤنڈ دے گا لیکن حالات لگتے نہیں ہیں. تو جب انہوں نے دیا، کنٹریبیوشن کی، چندہ دیا، تو وہ ان کی توقع سے بہت زیادہ تھا. تو اس نے تشریح یہ کی کہ جہاں کام چل سکتا ہے ایک ماچس کی تیلی پر 2 سگریٹ سلگانے سے، وہاں فضول خرچی کا اطلاق ہوتا ہے. یہ فضول خرچی نہیں ہے، راہ کے خدا میں صرف کیا. اور پھر بالخصوص مہمانوں کی، دوستوں کی ضیافت میں جو خرچ ہوتا ہے یہ فضول خرچی میں نہیں آتا ہے. لیکن نلکے کا پانی اگر آپ 2 گھونٹ 4 گھونٹ اس کو بھی کریں گے، ہم بیان کرنے میں تو حدیں پھلانگ جاتے ہیں، بیان کرنے میں تو ہم دور کی کوڑیاں لاتے ہیں، لیکن ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. یہ ماننا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو کما کو سمجھ سکیں اور قیامت دارا ہو سکیں. دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ابھی ہم کال کو شامل کریے. کال کو شامل ہم بعد میں کریں گے، ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین آپ کی کال جو ہے ہم فوراً بریک کے بعد لیں گے، آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے. فی الحال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور بات کر رہے ہیں ہم آج اسراف اور فضول خرچی پر. تو جیسا کہ ہمارے پہلے ناظرین سے معذرت، اور میں پہلے آپ پہ آؤں نا، اپنی ہوسٹ پہ آؤں، کہ اصل میں اسراف کی جو چیزیں ہیں نا جو ہمیں اپنے گھروں سے چلانی چاہیے، ان میں ہم خود بہت پیچھے ہیں. کس طرح میری جو مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ اس بات پہ برا نہ یہ کہنے کی کوشش مت کریں کہ خواتین جو ہیں وہ اطراف زیادہ کرتی ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں، لیکن ہم کال شامل کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. بیٹیا جی وعلیکم السلام. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، مختصر میں بات کروں گا. جی بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ اسراف کے متعلق یہ ہے کہ یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی معاشرہ بہت ہی رئیس ہے جیسے کہ آپ کے ہاں کا ہے یا امریکہ کا ہے یا یورپین ہے تو وہاں پر اسراف کے معنی کچھ اور ہوں گے. اور اگر کوئی غریب ملک ہے جیسے پاکستان ہے یا اور سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں تو وہاں پر اسراف کے معنی کچھ اور ہوں گے. لیکن جو حقیقتاً اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر جو ایوریج کنڈیشن ہے، اگر آپ وہاں کے ایوریج آدمی کے حالات کو اور ضروریات کو پورا نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ خدا کی رحمت کے سہارا لیتے ہوئے
خود زیادہ خرچ کریں وہ اسراف ہے. جی. چاہے وہ معاشرہ رئیس ہو یا غریب ہو, عام سطح سے ہٹ کر ایسا خرچ کرنا کہ جس میں جو غریب لوگ ہیں ان کی بلکہ اپنے اوپر زیادہ خرچ کر لیا جائے وہ اسراف ہوتا ہے, وہ فضول خرچی ہوتی ہے. ایک کچھ الفاظ ہیں کہ جو عام طور کے اوپر غلط استعمال کیے جاتے ہیں, ان میں سے ایک ہے عوام. ہم اکثر سنتے ہیں, آج بھی سنا کہ عوام کہتی ہے, عوام کا خدا کے واسطے اپنے عوام جو ہے یہ مذکر ہے, جمع کا پلورل نام ہے اور یہ مذکر ہے. خدا کے عوام چاہتے ہیں, عوام کہتے ہیں, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. دوسری بات میں یہ کہتا تھا کہ شعر پڑھنا واقعی ایک آرٹ ہوتا ہے. ہر شخص شعر اچھے پڑھ نہیں پاتا. شعر کو پڑھنا چاہیے اس کے جو اس کے مندرجات ہیں اس کے لحاظ سے سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور اگر کسی بڑے شاعر کو کوٹ کریں تو پھر اس کے شعر کو غلط نہیں بتائیے. مثال کے طور پر آپ کو ایک شعر ہے حضرت علی کے متعلق کہ مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے جان. مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے جان, نافع زمین ہے نہ کہ نافع غزال ہے. یہ غالب کا شعر ہے, اس کو پھر ایسے ہی پڑھنا بھی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے 2 مرتبہ تشریف لایا, انہوں نے اچھے اچھے شعر سنائے, مجھے بہت اچھے لگے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو اشعار وہ پڑھ رہے تھے ان کا جو مضمون تھا اس کے لحاظ سے انہوں نے الفاظ کا استعمال تھا, بلکہ یہ کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بالکل صحیح تھا. مجھے بہت اچھا لگا. میں نہیں جانتا کہ وہ کون صاحب تھے, کیا آپ بتاتے ہیں آپ ان کا؟ اکمل بھائی جو آتے ہیں, سید اکمل صاحب. جی, سید اکمل حسین بھائی. اکمل سید صاحب بہت اچھے شاعر ہیں, میں ان کی پہلے بھی تعریف کر چکا ہوں. بہت عمدہ اشعار پڑھتے ہیں اور پھر پڑھنے کا انداز بھی صحیح ہے اور شعر کو صحیح پڑھتے ہیں. بہت لوگ ایسا وزن نہیں ہوتا, غلط ہوتے ہیں, لیکن اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ شعر پڑھ رہے ہیں, یا یہ کہ سپاٹ طریقے سے پڑھ جاتے ہیں. شعر کو شعر کے مضمون کے لحاظ سے پڑھنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں, غالب کا ایک شعر ہے جس کو اگر میں سپاٹ طریقے سے پڑھوں تو میں یہ کہوں گا کہ دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے, ہوا رقیب تو نام بھر ہے کیا کہیے. لیکن جب آپ اس کے مضمون کے لحاظ سے پڑھیں تو آپ اس طریقے سے پڑھیے گا کہ دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے, سبحان اللہ, ہوا رقیب تو ہو نامہ پر ہے کیا کہیے, رہے ہیں یوں گہو بے گہ کہ کوئے دوست کو اب اگر نہ کہیے کہ دشمن کا گھر ہے کیا کہیے. سبحان اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شعر کا مضمون ہے اس کے لحاظ سے شعر پڑھنا چاہیے, بالکل صحیح بات, اور موضوعیت برقرار رکھنی چاہیے. بس میں اتنا یاد کرنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بہت دیا. خدا آپ کو اپنی رحمت سے سنا. خدا. سبھی صاحب کہاں ہیں آج؟ موسوی صاحب کے آج کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ پہ نہیں آ سکے, کل انشاءاللہ وہ اچھا ٹھیک ہے. میں جب بھی ملے میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام ضرور. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور میں اسی پہ آؤں گا کہ دیکھیں ہمارا معاشرہ اس نہج پہ چلا گیا ہے. سب سے معذرت کے ساتھ, کسی کی دل آزاری نہیں ہے. جیسے کہا ہے نا کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تو یہ تنقید برائے اصلاح ہے. ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اپنے گھروں میں دیکھیں, تو ایک کپڑا, ایک اگر سوٹ سلایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ میچنگ جیولری چاہیے, اس کے ساتھ میچنگ جوتی چاہیے, اس کے ساتھ میچنگ پرس بھی چاہیے. وہی سوٹ آپ پورا سال یوز نہیں کریں گے, وہ آپ کی ان زینت بن جائے گا. میں اکثر ایسے گھروں میں گیا ہوں کہ جہاں پہ جو وارڈروبس ہیں نا وہ بھرے پڑے ہیں, نمبر نہیں آتا. یہ جو چیزیں ہیں نا, کل کو آپ نے اس کا حساب دینا ہے, اس چیز سے آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر, مطلب اپنے گھروں میں ان چیزوں کو جو ہے نا, یہ باتیں بہت مشکل ہیں. ہم نے فیشن کے نام پہ اریانی خریدی ہے. ہم نے سوچ جو ہے, سوچ تو ہمیشہ میں ہی کہتا ہوں, میں اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں ایک جگہ پہ ایک یونیورسٹی کے طلباء کا احتجاج دیکھ رہا تھا, پروٹیسٹ. اس میں انہوں نے ایک عجیب طریقہ اپنایا کہ سارے جو لوگ تھے وہ اریاں ہو کے اور سڑکوں پہ لیٹ گئے.
تو میں نے کہا کہ یہ جو تعلیم ہے کیا یہ اس نے یہی شعور بخشا ہے کہ انہوں نے اریانی جو ہے اپنا لی، آج پیچھے چلے جائیں جہاں پر لباس جو تھے وہ نہیں ہوتے تھے، لہٰذا ہم فیشن کے نام پہ اور اس نام پہ مذہب جو ہے نا، یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز بھی ضرور سمجھ آتی ہے کہ جو دین ہے نا اس کا علم کتنا ضروری ہے ہماری زندگیوں کے لیے. کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں. جی کیسے ہیں انیس بھائی؟ ٹھیک ہیں، مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ بہت. نیو یارک والے ٹھیک ہیں سارے ماشاءاللہ؟ سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سلامت رہیے، آباد رہیے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. بہت ہی آپ نے آج کا ٹاپک جو ہے بہت اچھا رکھا ہے. واقعی اسراف تو ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اسلام نے جو اس کی بڑی مذمت بھی کی ہے. اور جہاں پہ اسراف ہے وہاں پہ فضول خرچی بھی ہے. فضول خرچی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ خرچ کرنا چاہیں، اپنے آپ پیسے خرچ کرنا چاہیں، اگر کوئی $100 کی کوئی چیز ہے تو آپ اگر اس کو $200 میں ڈبل کر کے خرید لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو ضائع ہوتی ہے وہ چیز، اور میں ایک بات آپ کو بہت خوبصورت انداز میں بتانا چاہوں گا. آیت اللہ خمینی کا یہ واقعہ ہے، اور کتنی اچھی انہوں نے بات کی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی بہن کہیں گئی اور شاید اناج ہے یا کوئی ایسی کوئی پھل تھا جو کافی وہ مقدار میں لے آئیں. یعنی جتنا لانا چاہیے تھا اس سے انہوں نے بہت زیادہ خرید لیا. تو جب لے کے آئیں تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ بھائی آپ اتنا کیوں زیادہ لے آئیں؟ تو کہیں گے یہ سستے مل رہے تھے تو اس لیے میں زیادہ لے آئی تاکہ اور دن بھی چل جائے گا. تو آیت اللہ خمینی نے اتنی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ ٹھیک ہے آپ لے آئیں زیادہ مقدار میں کہ سستے تھے تو آپ اس لیے لے آئیں، لیکن آپ نے یہ کبھی سوچا کہ آپ نے زیادہ سے لیا ہے تو آپ ہو سکتا ہے دوسرا بھی کوئی چاہ رہا ہو اس کو لینے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اس کا حق بھی مار دیا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ جتنی ضرورت ہوتی اگر آپ اتنا ہی لیتی تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا. حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ سامان اکٹھا کر لیتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کب ہم یہاں سے بلاوا آ جائے اللہ کا اور ہم یہاں سے چلے جائیں. تو حقیقت یہی ہے کہ فضول خرچی تو بالکل بھی نہیں زیادہ دیتا ہے اسلام. یہ جتنا آپ فضول خرچی میں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی آپس سے باہر ہو جائیں اور نہ یہ کہ کنجوسی بہت زیادہ کریں کہ آپ ایک پیسے پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور کھا نہیں رہے اور کپڑے نہیں پہن رہے. سب کچھ کریں لیکن اقتدار کے ساتھ. اور بہت ہی خوبصورت ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ مولا فرماتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایک قول ہے امام مرشد کاظم علیہ السلام کا. اس سلسلے میں ایک بات ہے بہت ہی خوبصورت، وہ یہ ہے کہ قناعت جو ہے، جو اصل میں قناعت ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اور جس سے یہ دولت حاصل ہو جائے وہ کم تر بھی پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. یعنی کم یا جس کو چیز مل جائے جو کم ترین ہو اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اگر یہ عظیم دولت انسان کے پاس نہ ہو تو اس کو پوری دنیا بھی مل جائے تو راضی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر مختلف جگہ کا جہاں لوگ امیر ہیں تو امیر ترین ہوئے چلے جا رہے ہیں. اتنے امیر ہو رہے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی دولت اربوں خربوں ڈالرز تک پہنچ رہی ہے. لیکن جو بیچارے غریب ہیں وہ غریب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر متوازن رکھا جائے تو کوئی بھی نہ امیر رہے نہ غریب رہے، سب کو اس طرح سے مل سکے جس طرح وہ اپنے اسما کریں. تو امام کا بہت خوبصورت یہ قول آخر میں کہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں اگر کفایت کرنے والی چیز تمہیں بے نیاز کر دے تو معمولی دنیا بھی تمہارے لیے کافی ہے. اگر کفایت کرنے والی کوئی چیز تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتی تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتی. بے شک. دیکھیے ہمیں قدم قدم پہ ہمارے آئمہ نے اس بات کی تاکید کی ہے ہر چیز کے بارے میں. جیسے یہ موضوع ہے
اس کے بارے میں مستقل مولا کائنات نے بتایا. ہر امام نے قدم قدم پہ سبق دیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں, شاید میری اپنی یہ رائے ہے, میں اس پہ مخالفت کرے اس بات کی, کہ یہی وجہ تھی کہ امام نے بار بار جو باتیں بتائی ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگی, اور اس کی وجہ سے ہر امام کو دیکھیے, ہر امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہونے والی ہے, کتنی چھوٹی عمر میں ان کو ذہن دیا گیا. ہر امام نے ایک درس دیا, لیکن کچھ لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں آئی, تو اس کی وجہ سے ان کو اذیتیں بھی دی گئیں اور ان کو شہید بھی کیا گیا. بہت شکر گزار آپ کا. بہت شکریہ انیس بھائی. آپ اس وقت چونکہ 6-7 گھنٹے تقریباً پیچھے ہیں امریکہ والے ہم سے, بعض اسٹیٹس میں تو 9 گھنٹے کا فرق ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اعلان ضرور کرنا چاہوں گا. ایک ہمارے بھائی ہیں رانا عشرت, مجھے ایک نام دیا گیا ہے, ایکس ڈائریکٹر بھی ہیں, اور 7 قربانیاں انہوں نے دی ہیں. اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے, دوبارہ اعلان ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ جن لوگوں نے قربانی دینے کی نیت کی ہو, قربانی ہر اس بندے پہ ہو جاتی ہے جو صاحب استطاعت ہے, اس کو قربانی دینی چاہیے, اور اس قربانی کا اپنی جگہ بہت زیادہ ثواب ہے. ایک واقعہ جو آج کے موضوع سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن میں سناتا چلوں, حج سے ضرور ریلیٹڈ ہے. ایک صاحب تھے, انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور ساری اس کی تیاری ہو گئی. وہاں پہ اس کے ایک جگہ سے اس کا گزر ہوتا ہے, تو ایک سید زادی جو ہے نا, وہ ایک حرام کھانا جو ہے نا وہ باہر سے اٹھا رہی تھی. تو اس شخص نے دیکھ کے جب اس کے پاس جانا چاہا تو اس نے روک دیا کہ میں ایک سید زادی ہوں اور میرے پاس مت آنا. ان کا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس نہج پہ پہنچ چکی ہوں فاقے کر کر کے, میرے اولاد جو ہے کہ قریب ہے کہ ہم لوگ ہماری مرگ ہو جائے, تو اب مجھ پہ یہ شرن جو ہے یہ بھی جائز ہو گیا. تو وہ بندہ بڑا دکھی ہوا. اب اس نے کہا کہ صدقہ تو ان پہ لگے گا نہیں. کلہم جو اس کی اثاثہ تھا وہ حج کے لیے اس نے پیسے جمع کیے تھے, وہ پیسے اس نے اس سید زادی کو دیے اور کہا کہ آپ اپنا نان نفقہ پورا کریں. اور جب وہ حج تو نہ کر سکا بیچارہ, لیکن جب وہ حاجی واپس آئے نا, تو انہوں نے آ کے اس کو مبارکیں دی کہ تم یار وہاں پہ حج کر رہے تھے, وہاں پہ حج کر رہے تھے, وہاں پہ حج کر رہے تھے. تو وہ بڑا پریشان ہوا, یار میں تو حج پہ گیا نہیں, سارا واقعہ. تو پھر اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ خدا نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو رہتی دنیا تک تمہارے نام کا حج کرتے رہیں گے. یہ ایک ہمیں پھر انسانیت آگے, پھر حقوق بعد آگے. کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میجر صاحب ہیں؟ جی میجر صاحب جو ہے نا وہ اس وقت اپنے نیچے آفس میں بیٹھے ہیں. آپ لائیو پروگرام میں کال کر رہے ہیں, آپ 9510 پہ کال کر لیں. اوکے, سلسلے میں کر رہے ہیں پروگرام. یہ پروگرام تو ہماری جو صبح کی نشریات ہے وہ چل رہی ہے, اور آج کا ٹاپک ہے اسراف اور فضول خرچی. اعلان ہم نے یہ ضرور کیا تھا کہ جو عید قربان کے سلسلے میں اگر قربانی دینا چاہیں تو وہ ہم نے ضرور ساتھ اعلان کیا تھا. ہاں جی, تو اس سلسلے میں کن کو فون کرنا ہے؟ آپ اسی نمبر پہ اینڈ پہ صرف 10 لگا لیں. اوکے, تھینک یو جی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو یہ درس دیا گیا ہے ہمیں, یہ جو زندگی میں جو درس ملتے ہیں نا, ان سے فائدے اٹھانے چاہیے, بجائے ہم آج اس نہج پہ چلے گئے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر میں دیکھتا ہوں تو اس کو اسراف کہتے ہیں. آپ نے کہا نا کنجوسی, اور اس میں فرق نہیں سمجھ آتا. اپنی ضرورتوں پہ ہاتھ روکنا کنجوسی ہے, اور اپنی ضرورتوں سے زیادہ ہاتھ کو بڑھا دینا وہ اسراف ہے. یہ ایک بڑا چھوٹا سا فارمولہ ہے کہ ضرورتوں پہ ہاتھ روک لینا کنجوسی ہے, بخل ہے, اور ضرورتوں سے زیادہ اپنے ہاتھ کو کھلا کر دینا یہ اسراف ہے, یہ فضول خرچی ہے. ہم لوگ آج یہ جو عید آ رہی ہے, عید قربان, اس میں اسراف کا عالم یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر ایک گائے لے لی ہے 1 لاکھ کی, تو میں جب تک 1.5 لاکھ کی نہ لاؤں گا تو مجھے چین نہیں آئے گا, چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. تو ہم یہ کرتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کی وہ حصہ بن چکا. ہاں, معاشرے کی وہ غلط روایات ہیں جن کو ہمیں روکنا ہے. جب ہم ان روایات کو روکنے پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے اپنے ہی اٹھ کے ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے گھبرانا نہیں چاہیے,
بلکہ ان کو روکنا چاہیے، ان کے سامنے اپنے سینے کو حاضر کرنا چاہیے، نہیں یہاں پہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ بالکل، کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں تو؟ جی بسم اللہ۔ سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، میں نے پہلے بھی 2 سوال کیے ہیں، پتہ نہیں جواب دیا کہ نہیں آپ نے۔ معاشرے کی بات کی، جی بالکل اسی پہ ہم لوگ آ رہے تھے شروع میں نے سوال جی بالکل آپ نے کیے تھے۔ تیسرا سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اسراف جب کرتے ہیں تو اپنی ذات پہ خرچ کرنے میں تو ہم بخل نہیں کرتے اور اسراف کر لیتے ہیں اور بے انتہا کرتے ہیں اسراف، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ دو جتنا چیز چاہے دو، اس پہ ہم اسراف کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ۔ یعنی اپنی ذات پہ اپنے فائدے میں تو ہم سب کچھ کر جاتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور باز بھی نہیں آتے، جہاں اللہ منع کرتا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے اللہ کی، لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں دو، اس پہ اسراف کی اجازت بھی ہے، تو پھر اس میں کیوں نہیں کرتے ہم اسراف، کیوں نہیں کرتے اس پہ عمل؟ اس کی ذرا وجہ بتا دیں مہربانی۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ جب ہم خدا کی راہ میں ہمیں یہ یقین ہو کہ خدا نے ہمیں واپس دینا، میں کل کہیں پڑھ رہا تھا کہ امام سے بھی پوچھا گیا نا، امام نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیا تم شک کر رہے ہو کہ اللہ کے کلام میں خدا نخواستہ معاذ اللہ کو کمی بیشی ہوگی؟ اس سائل سے سوال کیا، تو یہ آپ کے سوال کا بھی جواب ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ تھوڑا سا نکل پائے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی حرام کی کمائی لے کے خدا کی راہ میں خرچ کرنے جا رہے ہو، پہلے تو اپنی کمائی کا مصرف دیکھو نا، اور پھر اگر تمہارے سارے وہ جو لوازمات جن کو کہتے ہیں شرائط جو ہیں وہ پوری ہیں، اس کے بعد تم کرنے جا رہے ہو، تو پھر اتنا یقین ضرور رکھنا کہ خدا کسی کا ایک چھوٹے سے رائی کے دانے کے برابر دیا وہ بھی اپنے ہاں نہیں رکھتا۔ کم از کم اپنی نیتیں تو صاف کرو نا۔ آج میں لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں، میں خدا، امام تقی علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا تو ایک فرمان مجھے یاد آ گیا کہ انسان شہوتوں کے گھوڑے پر سوار شخص کی ٹھوکریں جو ہیں نا ناقابل علاج ہوا کرتی ہیں، کہ شہوتوں کے گھوڑے پہ سوار مطلب جس کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ ایک جیسے گھوڑ سوار بیٹھا ہوا ہے نا، بھاگتے ہی جا رہا ہے، اس طرح اس کی جو خواہشات ہیں نا وہ بھی بھاگتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں اور وہ پھر ناقابل علاج ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا۔ اب معاشرے میں اگر دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں یہ خرابیاں دیکھی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے پورے اپنے ناظرین سے، پورے سامعین سے، کہ ہم نے ان خرابیوں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا یا نہیں کیا جس کے ہم جواب دیں۔ بالکل یہی پہ چیز یہ میں بتانا چاہی تھی ظہیر بھائی پہلے بھی کہ تمام چیزیں جو تمام اخلاقیات ہیں، تمام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمیٹیشنز بتائی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ آپ دیکھیں فضول خرچی کی منع کرنے کا ٹائم آیا تو ہمیں وہاں میانہ روی کی بات کی، یہ سے کنیکٹڈ ہے، پھر اس سے کنیکٹڈ ہے، وہیں آپ نے بات کی کہ معاشرے میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا کتنا حصہ ہے۔ اب جب ہم کسی کو تجاوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو روکنا ہمارا فرض ہے۔ یہ سب انٹر لنکڈ ہیں آپس میں، سب گناہ سب نیکیاں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم برائی کو اچھائی سے سپریٹ کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، اپنے گھر سے شروع کیجئے سب سے پہلے کہ اگر آپ فضول خرچی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میانہ روی نہیں دیکھ رہے تو آپ وہاں پر ہاتھ روکیے، وہاں سے شروع کریں اور پھر باہر نکلیے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کو ضرور بتائیں کہ آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے کہ اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، حجت تمام کرنی۔ آپ دیکھیں آئمہ نے، ہمارے انبیاء نے، آئمہ کرام نے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، انہوں نے ہر قدم پہ لوگوں کی اصلاح کی ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکا ہے، نیکیوں کی طرف ابھارا ہے، ان کو کہا ہے کہ آپ اس طرف آئیں تاکہ آپ فلاح پا جائیں۔ امت کی فلاح در حقیقت جو ہے نا یہ مقدم تھی کہ ہم اس کو امت کو اصلاح کی طرف لے کے آئیں، اور یہی سلسلہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ امام کا فرمان ہے کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کا مرحلہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے بعد آتا ہے، امام تقی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن ہم نے کیا کر دیا کہ لوگوں کی خوشنودی کو خدا کی خوشنودی سے مقدم جانا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میں ایک نیک کاز کے لیے اگر کسی اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے اس نیک کاز میں جو ہے نا وہ پیسے نہیں دے گا۔ اگر میری جگہ پہ میں کسی ایسے بندے کو ساتھ لے کے جاتا ہوں کہ جس کی وہ بات نہیں ٹال سکتا،
اس کا مطلب وہ استطاعت تھی اس کو پیسہ دینے میں. اب وہ اس کے منہ کو رکھنے کے لیے وہ پیسہ ضرور دے گا اس نے ایک کاز میں, اور بڑھ چڑھ کے دے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسے صاحب میرے ساتھ چلے گئے کہ جن کو انکار نہیں کر سکتا. اٹس مین کہ اس نے وہ جو پہلی کاز تھی, پہلی صدا آئی تھی جس میں اس کو خدا کے لیے کام کرنا تھا, قربتاً اللہ کام کرنا تھا, وہ اس نے نہیں کیا. اب ایک ایسے فرد کے لیے کر دیا کہ جس میں صرف اس نے ہم شخصیات کے پیچھے بھاگنے والے ہیں, ہم کاز کو چھوڑ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ خسارے میں جا رہے ہیں. جب ہم نظریات کو فالو کریں گے, جب ہم دین کو فالو کریں گے, تو پھر یہ جتنی بھی لغویات ہیں نا, آپ مطلب ایک کھانے پینے میں ہی دیکھ لیں. ہم ایک ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں, ہم اتنا سارا کھانا منگوا لیں گے, ہماری آنکھیں نہیں بھر رہی ہوتی نا, ہمارا وہ جو وہ کہتے ہیں حل میں مزید پلیٹوں, وہ اسراف ہے. وہ اسراف ہے, وہ آپ نے اسراف کیا ہے, اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم اپنی شادی, آج ہماری شادیاں دیکھ لیں آپ, لو جی 1 ڈش کر دی, اچھا 1 ڈش کر دیا تو اس کے ساتھ اتنے ڈشیز اور ایڈ کر لیں, یہ اس میں نہیں آتا, یہ اس میں نہیں آتا, یہ اس میں نہیں آتا. بھائی آپ یہ دیکھیں, میں نے ایک پرانی جو ہندوستان کی ایک رسم دیکھی تھی, سنی تھی, دیکھی نہیں سنی تھی, معذرت خواہ ہوں. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب کسی قصبے میں شادیوں کی ایک رسم ہوتی تھی تو ان کا رواج تھا 1 روپیہ اور 1 اینٹ جو ہے نا, یہ ان کو تحفے میں دینی ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں ایسا رواج تھا, تو انہوں نے کہا یہ ایسا ہے کہ چونکہ پورے قصبے نے جانا ہے, تو پھر وہ 1 روپیہ جو دیتے جاتے ہیں ان سے اس کا جو فیوچر ہے وہ کرتے کرتے وہ بیٹر ہو جائے گا, اور ایک اینٹ جو رکھ رہے ہیں پورے قصبے کی طرف سے تو پھر اس کا گھر بن جائے گا. تو یہ ایک اچھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پرپس بھی یہی تھا, یہ جو تحائف دینا شادی پہ, اس کا مقصد یہی تھا کہ جو نیا جوڑا زندگی شروع کرنے جا رہا ہے اس کی کچھ مدد ہو سکے. وہ خیر بگڑتے بگڑتے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتے ہوتے آج آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک شادی ہوتی ہے نا, ایک شادی, تو سب سے پہلے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا, مطلب شادی تو کسی اور کے گھر ہے, لیکن اگر آپ اس میں آپ کو دعوت نامہ آیا ہے تو جو گھر کا سربراہ ہے نا, اس دعوت نامے کے ساتھ آج پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ دعوت نامہ تو آ گیا, اب گھر کے سارے افراد کے نئے سرے سے کپڑے بناؤ, گھر کے سارے, شادی ان کے گھر میں ہے, اسراف ادھر شروع ہے, پریشان آپ ہو گئے ہو. اپنی آپ اگر ان چیزوں پہ کنٹرول کر لو گے تو آپ کی تو پریشانی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ جب ایک اور سائڈ پہ بھی توجہ ضرور مبذول کرواؤں گا کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے, جیسے میرے بھائی نے کہا تھا, سب کچھ کرتے ہیں. مجھے برانڈڈ جوتے بھی چاہیے, مجھے برانڈڈ شرٹس بھی چاہیے, مجھے برانڈڈ پینٹیں بھی چاہیے, مجھے برانڈڈ موبائلس بھی چاہیے, ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, یہ مجھے برانڈڈ چاہیے. نہ مجھے اپنی ماں کے لیے برانڈڈ چیز چاہیے, نہ باپ کے لیے چاہیے, نہ بھائی کے لیے چاہیے, نہ بہن کے لیے چاہیے. ایون اس وقت حالات وہ آ چکے ہیں کہ لوگ اپنی اولاد سے بھی ہاتھ اٹھاتے جا رہے ہیں. مطلب نفسا نفسی کا عالم جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے, جو بیجو گے وہ کاٹو گے. جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, جو بہن بھائیوں کی نہیں کرتے, آپ کو اپنی اولاد میں بھی وہ چیزیں جو ہے نا وہ ملیں گی. آپ کی اولاد بھی آپ کو وہی دے گی جو آپ بیج رہے ہو. یہ انسان جو ہے نا وہ اسی دنیا میں لے کے اٹھتا ہے. یہی چیز اگر آپ نے اپنے بچے کو اس چیز کی عادت نہیں ڈالی, اپنے خاندان میں اس چیز کی عادت نہیں ڈالی, آپ گھر کے اگر سربراہ ہیں تو آپ کا کام ہے نا کہ کردار سازی بھی کرنا. اگر آپ نے اس کو کہا ٹھیک ہے جی, اس نے کہا یہ لے دو, یہ لے دو, یہ لے دو, بچے ہیں نا, بچے معصوم ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کی وہ چیزیں جو ہے نا بڑھتی جاتی ہیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے روکنا ہے, آپ نے کس طریقے سے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا کہ ڈانٹ ڈپٹ کر دو اور بھاگو جی. تو یہ چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں, ہم نے جواب دینا ہے. ہم کس نسل کو بنانے جا رہے ہیں, اصلاح کرنا جو ہے نا, یہ آپ اس اسراف کو, بڑی نہایت سادہ فارمولہ جو میں نے کہا کہ اپنی ضروریات جو ہے نا, جائز شرعی ضروریات, اس پہ ہاتھ روک لینا بخل ہے, کنجوسی ہے, اور ان سے زیادہ کر دینا جو ہے وہ اسراف میں آتا ہے, فضول خرچی میں آتا ہے. ہاں, اپنی اگر آپ ماں باپ کی خدمت کریں, اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں, اپنے عزیزوں کی, اپنے رشتہ داروں کی خدمت کریں, تو وہ اسراف میں نہیں آتا. جی ناظرین, ظہیر بھائی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ نے میرا ساتھ دیا, اور ناظرین تک جو ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں جو ہیں ظہیر بھائی کے تھرو پہنچی. ان کا شکریہ ادا کریں گے, اپنے کالرز کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی, اپنے رائے کا اظہار کیا, اور یہ جو علم کی شمع ہے, یہ جو نالج کا ایک روشنی ہے, وہ پھر ہر طرف پھیلتی چلی جاتی ہے. اسراف اور فضول خرچی پر آج ہم نے بات کی. امید ہے کہ آپ کو پروگرام جو ہے بہت زیادہ اس پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے
ظاہر اتنا ہی ہمارا حصہ اس میں شامل ہو سکا. انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.